अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। उसका नाम है ये जुम्मे से वो जुम्मा, हजार जुम्मे, ना मुसलमानों में इनकलाब आया ना तब्दीली। दोस्तों, मैं ये एपिसोड दो पार्ट में करूंगा ताकि बात मुकम्मल कर सकूं, क्योंकि एक उसमें करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। बात यह है कि जुम्मे के मुबारक दिन मुसलमान बड़े अकीदत और खुलूस से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू में महकते नमाज के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान के तूल अर्ज में हजारों मसाजिद में जुमे की नमाज होती है और जुमे के खुतबात होते हैं, और इस्लाम के स्कॉलर्स व इमाम के पास वक्त, मजमुआ, पब्लिक और मेंबर होता है और वह इनको मुखातिब भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही कोई इनकलाब आया, ना ही हम कुछ सीख सके। क्या सीखे ये अभी तक कोई वाज़ेह नहीं बता सका, और ये क्यों नहीं आई ये आप किसी से सवाल करें, कोई जवाब देने तैयार नहीं है। ये सोचने वाली बात है और गौर करने वाली बात है। इतने मौके और वक्त दूसरी कौमों और लोगों के पास नहीं है कि लोगों की तरबियत कर सकें। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने क्या बोलते दुनिया के क्या बोल सकते कि हजारों मसाजिद में जुमे के खुतबे के लोग जमा होते हैं और इमाम और स्कॉलर्स को जो है बात करने की मौका मिलता है। इतना किसी कौम और मज़हब के लोगों के पास नहीं है और ना ही उनको मौका मिलता है। उसके बावजूद वो लोग ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन है, और हम ये महसूस करते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों? मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं। हमने कई ट्रेनिंगें की जो 1 घंटे से लेकर 2 हफ्तों की थी, जिसमें लेक्चर देने वाले पूरी क्लास को सिखा देते थे और इनका मुद्दा समझा देते थे, अपने आइडियाज और अपनी बातें पहुंचा देते थे, और जो सिलेबस है या जो इन्हें मौजूआत है उन पर पूरे मालूमात फराहम कर देते हैं। और वो ट्रेनिंग लेकर हम लोग अपने जूनियर्स की तरबियत करते थे और तमाम बातें इंप्लीमेंट यानी ऑफिस में लागू करते थे। नए सिस्टम सीखना हो या नई कोई पॉलिसी हो, सब जो है हम लोग जो इंप्लीमेंट करते थे। अब आप सोचिए कि 20 साल में तकरीबन 1000 जुम्मे होते हैं। अगर कुछ जुम्मे छूट भी गए तो, मगर हैरत है कि ना इस मोहल्ले में और ना गांव में जहां जुम्मे का खुतबा होता है वहां लोगों की तरबियत होती है और ना इनकलाब आता है, ना वहां कोई बड़ी तब्दीली महसूस होती है, और ना तरक्की होती है, ना ग्रोथ होता है। साल ब साल गुजरते जाते हैं और ये हम जैसे के वैसे ही रहते हैं। ये बहुत संजीदा मौजू है और गौर व फिक्र करने की दावत देता है। माजी में ऐसी कोशिशें होती थी कि इस सिमत कोशिश की जाए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। इसकी वजह ये थी कि हम रस्मी तौर पर तारुफ दीन और दीन की बुनियादी तालीम और इससे जुड़े सब्जेक्ट्स पर कोशिश करते रहे हैं, और यही हम पर प्लेटफॉर्म पर, और ये हम हर प्लेटफॉर्म पर, यानी ना सिर्फ मसाजिद में बल्कि दूसरी जगह पर भी हम यही दोहराते रहे हैं। हमारी कोशिशें जिंदगी को कामयाब कैसे बनाएं, आगे कैसे बढ़ें, अच्छी जिंदगी कैसे गुजारें, इसको एड्रेस ना कर सके। लाइफ बिल्डिंग ट्रेनिंग्स की कोशिश नहीं की गई, ना ही समाज बिल्डिंग की कोशिश की गई। जुमे के खुतबे में पढ़ी जाने वाली एक आयत को ही तफसील से समझा देते तो इनकलाब बर्पा हो गया होता और मुसलमानों में बड़ी तब्दीली आ गई होती और हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की पर गामजान होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है और वो कौन सी आयत है, और आप सबको जानकर हैरत होगी कि 50 बरस से मैं आयत जुम्मे के खुतबे में सुनता हूं
اور اس آیت کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی افادیت، اہمیت اور خصوصیت کی وجہ سے جمعے کے خطبے میں داخل فرمائی تھی۔ افسوس کہ اس آیت کا معمولی سا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے، جبکہ اس آیت کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کو ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں اور وہ اتنی خاص اور اہمیت کے حامل ہے اور گیم چینجر ہے اور ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ میں اس کو یہاں مختصراً بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ جب آپ جمعے کی نماز میں جائیں گے تو اس آیت پر غور کریں گے اور میرے بتائے ہوئے معنوں پر، یعنی جو میں نے آپ کو سامنے کی بات کی ہے اس پر غور فرمائیں گے۔ یہ آیت ہے سورہ نحل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کے معنی ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آپ کو یاد آ گئی ہوگی یہ آیت آپ سے صرف کلام نہیں کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر کیا گیا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اس پر عمل کرے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، نہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے بلکہ اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں 3 باتیں کرنے کے لیے کہے ہیں اور 3 باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو میں جو سمجھا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ انصاف کیا گیا ہے، جو کافی نہیں ہے۔ عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ فرض کرو 2 مزدور ہیں، ایک بوڑھا آدمی اور ایک جوان آدمی، اور وزن اٹھا کر اوپر لے جانا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 20 کلو وزن اگر جوان کو دیا جائے تو بوڑھے آدمی کو بھی 20 کلو وزن دیا جائے، جبکہ عدل کا تقاضا ہے کہ دونوں کو ان کی کیپیسٹی، ایبلٹی، اٹھانے اور لے جانے کی طاقت، یعنی دونوں کی سکت کے مطابق ان کو وزن دیا جائے۔ یعنی جوان کو 10 کلو دے تو بوڑھے آدمی کو، جوان کو 20 کلو دے یا جوان کو 20 کلو دے تو بوڑھے آدمی کو 10 کلو دے، یا جوان کو 10 کلو دے تو بوڑھے آدمی کو 5 کلو دے۔ جبکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں کو برابر برابر دیا جائے، یعنی بوڑھے آدمی کو بھی 10 کلو تو جوان کو بھی 10 کلو، اگر جوان کو بھی 10 کلو، جوان کو 20 کلو تو پھر بوڑھے آدمی کو 20 کلو۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے۔ جبکہ عدل میں آپ کو دونوں کی کیپیسٹیز کو دیکھنا ہوگا، دونوں کی سکت کو دیکھنا ہوگا، اس کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے عدل کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر جو سب سے کمزور بچھڑا ورگ ہے، جو غریب لوگ ہے، جو گروپ ہے یہ غریبوں کا، اس کا خیال رکھا جائے۔ ملک چلانے میں یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ جو سب سے کمزور اور بچھڑے ہوتے ہیں ان کا حق ملک کے وسائل پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دیش میں بھی ان لوگوں کو ریزرویشن اور دوسری سہولیات اور مراحت دی جاتی ہیں کہ یہ ان کو دی جاتی ہیں کہ یہ آگے بڑھ سکیں اور آگے آ سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور یہی جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کہلاتا ہے، یعنی چیزوں کا، یعنی جو ہمارے ریسورسز ہے، وسائل ہیں، ان کا ایماندارانہ اور دیانتدارانہ بنٹوارا کیا جائے لوگوں میں۔ عدل کا زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جن سوسائٹیز اور کمیونٹیز میں عدل ہوتا ہے وہاں امن، شانتی اور ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے پولیس اور عدلیہ بنائی گئی ہیں کہ عدل کو قائم کیا جا سکے، عدل پر آدمی کو، کمیونٹیز بنائی کہ عدل، جن سوسائٹیز اور کمیونٹیز میں عدل ہوتا ہے وہاں امن کی
شانتی اور ترقی ہوتی ہے. اس لیے پولیس اور عدلیہ بنائی گئی ہیں کہ عدل کو قائم کیا جا سکے. عدل ہر آدمی کو کرنا ہوگا اپنی زندگی میں. ہر انسان کو عدل کرنا ہوگا, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ پولیس کا جوان ہو, چاہے ٹیچر ہو. سب کو اپنے فرائض کے ساتھ عدل کرنا ہوگا. اسی طرح جج کو ہر حال میں عدل کرنا ہوگا, بادشاہ کو بھی عدل کرنا ہوگا. ہم کہیں نوکری کریں, تجارت کریں یا کوئی کام کریں یا اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کریں تو عدل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کے درمیان بھی ہو تو عدل قائم رکھنا چاہیے. عدل کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے اپنے ایک لیکچر صلہ رحمی میں بڑی اچھی مثال دی کہ بیڈروم سیٹ کو ہم کچن میں رکھیں تو کیا یہ بیڈروم سیٹ کے ساتھ عدل ہوگا یا کچن کے ساتھ عدل ہوگا؟ عدل کا تقاضا ہے کہ بیڈروم سیٹ بیڈروم میں رکھا جائے, جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے, یہ عدل ہے. اور یہ اس چیز کے ساتھ عدل ہے اور یہ اس چیز کا حق ہے. کیا ہم اپنی زندگی میں یہ حق دیتے ہیں لوگوں کو, چیزوں کو, ان لوگوں اور چیزوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں؟ ویسٹرن کنٹری میں ایک کلاس ایسی بھی ہوتی ہے کہ گھر کا سارا سامان ایک جگہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے اور بچوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کی جو جگہ ہے ان کی مخصوص جگہ پر رکھیں. اس طرح ان بچوں کے موٹرز یعنی اعضائے جسم کو ٹرین کیا جاتا ہے, جس کا ہمارے پاس فقدان ہے. یہ ہمارے کورس میں نہیں ہے, نہ ہی ہمارے گھروں میں اس کی تربیت یا تعلیم کا انتظام ہے. اگر نہیں ہے تو کیا ہم فری ہیں؟ یعنی ہم کو لائسنس مل گیا کہ ہم کو اوپر کوئی ٹریننگ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی یعنی ہم کو سکھایا نہیں گیا تو ہم فری ہو گئے کہ بھائی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ عدل کریں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. تو آپ کو آج معلوم ہو گیا اور آپ آج سے اس پر عمل کریں, اور یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ عدل کریں. عدل کیا ہے؟ جس کا جائز حق ہے وہ دیا جائے. سورہ اثر میں بھی کہا گیا کہ لوگوں کا حق دو اور اپنا حق لو. ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا, لیکن آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا. ماں باپ سے محبت کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ عدل کیا جائے. ماں باپ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ ہم ان کو ان کا حق دیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا. حسن سلوک کیا ہے؟ اب آپ اگر کسی کو پانی پلا رہے ہیں تو پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے نیچے ہاتھ رکھ کر پانی پلایا جائے عزت کے ساتھ, اور جب تک رکے رہیں جب تک کہ وہ شخص پانی پی کے وہ گلاس واپس نہ کرے. اس کے معنی یہ ہے کہ حق کو احسن طریقے سے دیا جائے, ایکسلنٹ طریقے سے دیا جائے اور طریقہ ایکسلنٹ ہو. اس طرح بیوی کے ساتھ عدل, بچوں کے ساتھ عدل, بھائی بہنوں کے ساتھ عدل اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ عدل. اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ اور اپنی چیزوں کے ساتھ عدل کیا جائے. جیسے گھر کے ساتھ عدل. گھر کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے, اس کی مرمت کی جائے, اس کو چونا پینٹ کیا جائے, اس کو تمام چیزوں سے اور سہولیات سے آراستہ کیا جائے. اس طرح آپ اپنے کپڑوں سے عدل کریں. کپڑوں کا عدل کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کپڑوں کو صاف ستھرا دھویا جائے, صاف ستھرا کیا جائے, اس کو آئرن کی جائے, اس کو خوشبو لگا جائے, اس کے اگر بٹن ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے تو اس کو درست کیا جائے. اسی طرح گاڑی کے ساتھ بھی عدل کیا جائے, اس کی سروسنگ کی جائے, اس کے پیپر درست رکھے جائے اور صحیح جگہ اس کو پارک کیا جائے, لاکر کی کر کے رکھا جائے, صاف ستھرا رکھا جائے اور وقت پر ریپیئر بھی کیا جائے. اس ملک کے ساتھ عدل کیا ہے؟ ملک کے ساتھ عدل یہ ہے کہ بحیثیت شہری ہم اپنے حق کا استعمال کریں, ووٹ ڈالیں, قانون کی پابندی کریں, اور سب سے پہلا عدل ہم اپنے ساتھ بھی کریں. اور انسان کا سب سے پہلا حق اپنے اوپر ہے. ہمارا حق سب سے پہلے اپنے اوپر ہے.
اور ہم سب سے پہلے اپنا حق ادا کریں. اپنا حق عدل کیا ہے؟ اپنے ساتھ عدل کیا ہے؟ اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو منظم اور آرگنائز کریں اور ڈسپلن کریں، اپنے موٹرز کو یعنی اپنے جسمانی اعضاء کو اچھے کاموں کے لیے ٹرین کریں. یعنی اگر گلاس کہیں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر گزر گئے تو کرپشن ہے. اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھنا جو ہے وہ اس کے ساتھ عدل ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا گھر میں اگر کوڑا پڑا ہوا ہے تو آپ اس کی صفائی کرنا آپ کا ذمہ داری ہو جاتی ہے. اگر آپ کا بستر یعنی طے نہیں کیا ہوا ہے اور آپ ادھر سے گزر گئے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو طے کر کے رکھیں. تو اس طرح سے جو ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کو عدل کرنا پڑتا ہے. اپنی زندگی میں اس چیز کو قائم کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. دوسرا اپنے جسمانی اعضاء کو اچھے کام کے لیے ٹرین کرنا ہے، یعنی جن کاموں کا بچہ سمجھتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. دوسرا اپنی صلاحیتوں کو اچھی اور خوشحال زندگی کے لیے استعمال کریں. یعنی جیسے آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ محنت کریں، آپ نوکری کریں، آپ بزنس کریں، آپ جو ہے اچھی یعنی روزگار حاصل کریں، اپنے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں. یعنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں. یہ نہیں کہ جو آپ پڑھ لیے لکھ لیے گھر میں سو رہے ہیں، نہیں بھائی، آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ کو اپنی کوششوں کو نکھارنا ہے، اب مور ٹریننگز کرنا، مور پڑھنا لکھنا آگے بڑھنا اور بہتر سے بہتر روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کے اوپر لازم ہے. یہ عدل ہے آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ عدل ہے یہ کہ اچھی زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی گاڑی میں جائیں، اچھے یعنی کیا بولتے ہیں کھانا کھائیں، صحت مند غذائیں کھائیں اور بیمار پڑیں تو وقت پہ علاج کرائیں، اپنی صحت تندرستی کا خیال رکھیں اور روزانہ ورزش کریں تاکہ اپنے آپ کو آپ جو ہے فٹ رکھ سکیں. جو آدمی فٹ ہے وہ یعنی ہر جگہ فٹ ہے. کیا آپ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ سچے عاشق رسول ہیں؟ کتنے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھائیے اور اپنے دل پر رکھ کر بولیے کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں یا نہیں. زور سے 3 بار بولیے کہ میں عاشق رسول ہوں. تو میرے دوستوں، پیارے نبی کا ایک پیارا نام عادل ہے. آپ عدل کرتے تھے اس لیے آپ کو عادل کہتے ہیں. کیا ہم عادل ہیں؟ کیا ہم عدل کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم عدل کریں اور عادل بنیں. یہی حقیقی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے کہ آپ احسان کریں. ترجمے میں احسان کے معنی بھلائی کے کیے گئے ہیں، جبکہ احسان کے معنی یہ ہے کہ آپ ساری زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. احسان کی کیفیت ہمارے اندر انٹیگریٹی، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور کنوکشن پیدا کرتی ہیں. یعنی آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اللہ کے ہر عمل سے واقف ہے، تو آپ بہتر سے بہتر کام کریں گے. اگر آپ فرض کرو آفس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا باس آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے اس کو کام کر کے بتائیں، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پورے کمٹمنٹ اور کنوکشن کے ساتھ انٹیگریشن آپ کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے بہتر سے بہتر کام کریں. تو اسی طرح آپ کو یقین ہو کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اللہ آپ کے ہر عمل سے واقف ہے. یعنی آپ کا ہر عمل اچھا، نیک، صالح ہو اور وہ عمل پروفیشنل ہو، ایکسپرٹائز استعمال کی گئی ہو، پوری ایمانداری، دیانتداری، کمٹمنٹ، یقین کامل، یقین محکم کے ساتھ اور پوری یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ، پورے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ آپ کا عمل کیا گیا ہو. کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ جو ہے
جو عمل آپ نے کیا ہے وہ عمل گڈ، بیٹر، بیسٹ نہیں بلکہ ایکسلنٹ ہو، اور احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے، یعنی ایکسلنٹ زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ ایکسلنٹ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے. یعنی تعلیم میں ہم کو ایکسلنٹ آنا ہوگا، ہمارے کپڑے ایکسلنٹ ہونے ہوں گے، ہماری گاڑی ایکسلنٹ ہوگی، ہماری تجارت ایکسلنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ترکاری کا بھی کاروبار کرتے ہیں یا ترکاری بیچتے ہیں تو صفائی ستھرائی کے ساتھ بیچیں، اچھی ترکاری بیچیں، گلی سڑی سبزی نہ بیچیں، گلی سڑی ترکاری نہ بیچیں، دھوکہ نہ دیں، تول صحیح کریں اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کریں. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی تجارت کو قبول فرماتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے. آپ کو شروع میں مایوسی لگے گی لیکن آگے چلنے کے بعد اس کے بڑے یعنی مثبت نتائج آئیں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو جو ہے یہ لگے گا کہ جو ہے آپ کو منافع کم مل رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے آپ کی جو ہے تجارت عروج پائے گی. پھر جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے؟ چاہے آپ چھوٹی نوکری کریں یا بڑی نوکری کریں، یا چھوٹی تجارت کریں یا بڑی تجارت کریں، ہمارے دکانیں صاف ستھری ہونی چاہیے، ہمارے آفس صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہماری وہ ہوٹلیں جو ہوٹل میں ہم کھانا دیتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بار بنا دی ہوٹل چھوڑ دیا نہیں، ہر وقت اس کو چینج کرتے رہنا، ہر وقت اس کو جو ہے مینٹین کرتے رہنا، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. ہمارے آفس اور تجارت میں جو سروس ہے، یعنی جو ہمارے ہوٹلس میں ہے یا ہمارے آفیسز میں یا ہماری دکان پہ جو سروس ہے وہ بہت عمدہ ہونے چاہیے، ایکسلنٹ ہو چاہیے. اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اعمال ایکسلنٹ ہو، جیسے ہمارا کھانا ایکسلنٹ ہو، یعنی کھانے کا طریقہ سیکھ کر کھائیں. اس طرح ہمارا پانی پینے کا طریقہ ایکسلنٹ ہو. وہ کیسے ایکسلنٹ ہو سکتا ہے؟ پانی بیٹھ کر پیے، 3 گھونٹ میں پیے، پانی دیکھ کر پیے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بولیں اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھیں. یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو سکھائی جاتی ہیں، ہم کو خالی اس کو پریکٹس کرنا ہے. اور یہی ایکسلنٹ طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، اور یہ سنت کا طریقہ ایکسلنٹ ہے. تو ایکسلنٹ آتے ہیں، اگر آپ زندگی میں ایکسلنٹ آتے ہیں یا آپ ترقی کرتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی شہرت ہوتی ہے، آپ کی شہرت ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے لوگ ماننے لگتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں، لوگ آپ کو آگے بڑھ کے راستہ دیتے ہیں. مسلمان بچے کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بچے ہیرے ہیں، موتی ہیں اور سونا ہیں. مسلمان بچوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ مسلمان بچے جو ہے پیچھے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. مسلمان بچے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے وہ پڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے وہ لوگ جو ہے زندگی میں کچھ بننے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. اور بے شک جب اسٹیٹ جو ہے مدد کرتا ہے تو بچے خود بخود آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ ہمارے اپنے اسٹیٹ میں دیکھیے، جب ہمارے اسٹیٹ میں بچوں کو جو ہے اسکالرشپ ملنا شروع ہوئی تو آٹو ڈرائیور کے بچے، سبزی بیچنے والوں کے بچے، موچی کے بچے، سب لوگ جو ہے آگے بڑھنے لگے، انجینئر ڈاکٹر بننے لگے، ہائر اسٹڈیز کرنے لگے. میں نے کسی زمانے میں کسی سے کہا کہ ہمارے پاس ایک 2-3 سال میں 50,000 جو ہے بچے جو ہے انجینئر، ڈاکٹرز، MBAs، فارماسسٹ وغیرہ بن کے نکلے تو میری صورت حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا کیسا حیدرآباد میں ہو سکتا ہے. میں نے بولا کہ نہیں بھائی، ایسی حالات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان بچے نہیں پڑھتے، مسلمان بچے پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. آپ کا ان کو بس سہارا چاہیے. مجھے مولانا عبد الکریم پارے صاحب کی بات، مرحوم کی بات بڑی یاد آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کہیں جائیں، 10-15 بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے کہتے تھے کہ ہم ان میں سے مسلمان بچوں کو پہچان سکتے تھے، پہچان لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے چہرے پر ایک سکون اور ایک طمانینت ہوتی ہے.
اور یہ بات میں نے محسوس کی ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ بھوکے ہوتے ہیں اور وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ صبر و سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے. اور مسلمان بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیسہ یا بھیک نہیں چاہیے, ان کو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس چاہیے, اور کوئی ان کو ساتھ لے کر چلے, ان کی رہبری کرے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میری پڑھے لکھے نوجوانوں سے گزارش ہے, ٹیک دا لیڈ اور ان کو گائیڈنس دیں. یہ چمکتے اور دمکتے لگیں گے اور اپنا نام پیدا کریں گے. ان میں بہت پوٹینشیل ہے. ان کو راستہ بتائیں اور کچھ دور ہاتھ تھام کر ان کے ساتھ چلیں, پھر دیکھیں. اگر امام مسجد اس آیت کو جس طرح میں نے کہی ہے, جس طرح میں نے بتایا ہے اور جس طرح سے دوسرے اسکالر بتاتے ہیں, اس کو اگر پوری طرح سے اگر مسلمان بچوں کو سمجھا دیں اور اس کا مفہوم ان کو پیش کر دیں, بتا دیں اور لوگوں کو اس کی تفسیر کر دیں, اور ہر جمعے کو یہ آیت ان کو اسٹرائک کرے گی, ان کو جو ہے ان کے دماغ کو جو ہے جھنجھوڑے گی, تو بہت جو لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے اور اپنے اندر سوچنے کی عادت ڈالیں گے, فکر کریں گے, اور یہی فکر اور سوچنے کی عادت ان کے اندر تبدیلی لائے گی. ان سے کہیں کہ یہ ان سے کہا نہیں گیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو ہر حال میں کرنا ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے, اور ہفتہ آرڈر یاد دلایا جائے تو بہت جلدی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی, اور اس آیت کی تفسیر وقفے سے کی جائے. باقی جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو باتوں سے منع کیا گیا ہے اس کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. آپ لوگوں کو اگر میری بات پسند آتی ہے تو پلیز کامنٹ کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور جہاں میں غلط ہوں وہاں ریکٹیفائی کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ.